सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। क्या मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के पास पहुँच पाएंगी, अमेरिका या लंदन? इसके अलावा और भी पॉलिटिकल जो स्टोरीज हैं उनको शामिल करेंगे। जी समी साहब। सवाल बहुत बड़ा है अलीना कि मरियम नवाज साहिबा अपने अब्बा जी के पास और चाचू के पास जा सकती हैं या नहीं। ब्लैक मेलिंग और जो पॉलिटिक्स है, कुछ लो और कुछ दो, उसका आगाज़ हो चुका है। एक वन लाइनर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना भाव बढ़ाने के लिए, मरियम साहिबा को बाहर ले जाने के लिए, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसकी जो ताख़ीर है, अब उसको कानूनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए साफ़ तौर पे ये कह दिया कि जनाब वोट जो आर्मी चीफ़ के हवाले से कानून साजी है और दूसरे मामलात, लेकिन सबसे अहम मामला आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत की कानून साजी, हम आपका साथ नहीं देंगे। हुकूमत से ये कह दिया है। मैं आपको भी शॉर्ट सुनवाता हूँ। तो ये कह दिया है मुस्लिम लीग नून ने कि सालम मनो नहीं तो असी ताड़े नाल गल नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ जावेद लतीफ़ साहब का, जो मैं पहले भी सुनवा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो आज का शॉट है, और ये जावेद लतीफ़ साहब की जो 5-6 दिन पहले की गुफ्तगू है। पहले ज़रा जावेद लतीफ़ साहब को चला देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब इस इशू पे आप कर रहे हैं, एक आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको नैब का कवानीन, इंतखाबी इस्लाहात 62-63 को भी डिस्कस करना चाहिए। आपको दाखिला खारजा पॉलिसी को भी डिस्कस आप तो पूरा पैकेज चाहते हैं। प्यार से जावेद लतीफ़ साहब ने इधर उधर की बातें करके, जो कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, कि 62-63 यानी नवाज शरीफ साहब की दोबारा सियासत में वापसी, और ये कानून साजी जो आर्मी चीफ़ के हवाले से कानून साजी, कि अगर आप ये सब कुछ कर ही रहे हैं तो फिर सबको ला के कर लें। यानी ये उन्होंने शर्त बता दी थी पहले। अब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, ज़रा आपको वो भी सुनवा देते। बहुत से मसले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा जी और लेजिस्लेशन हो रही है डिस्कस, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वी विल। और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये हुकूमत ने बोया है, हुकूमत ही काटे इसको, हम क्यों इसको काटे। क्लैरिटी के साथ कह दिया ख्वाजा आसिफ ने, जो अभी नवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं लंदन से, कि जनाब हम तो इस मामले में बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हर चीज़ जो है वो खुलकर सामने आ गई है। यही जो बाहर जाने वाला मामला है, इस पर मज़ीद हम बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने भी बात वही की है, बस से की है। उन्होंने गिला किया है कि हमारे वालिद साहब तो कन्विक्ट भी नहीं है और वो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। तो ज़रा उनकी बात भी सुन लें। मियाँ साहब और सदर ज़रदारी साहब का केस बिल्कुल अलग है। मियाँ साहब जो है वो कन्विक्टेड था, अपना सज़ा गुजार रहा था, और सदर ज़रदारी साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद सदर ज़रदारी साहब जेल में हैं। तो इसलिए शरीफ साहब का और सदर ज़रदारी साहब का फ़र्क होता है। डिफरेंस ये है कि यू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और सदर ज़रदारी साहब आज भी जेल में हैं जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, और मियाँ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। गिला कर रहे हैं, जायज़ है एक हद तक कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं। बीमारी का ऐसा उन्होंने ड्रामा किया है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी सफाइयाँ देते रहे। और यास्मीन राशिद साहब की बात सुन के तो मुझे ऐसे लगता था कि इन्होंने शायद मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन कर ली है, PTI से इनका ताल्लुक ही नहीं है। वो सारी काबीना पता नहीं कौन सा शहर था। अमूमी तौर पर देहातों में जब वो बच्चा जो है वो शादी के बाद अपनी बीवी की बात करने लगता है ना, तो सास और घर वाले ये कहते हैं कि इसने कोई जादू वाला पानी पिला दिया है,
یہ کوئی جن آ گئے ہیں اس پہ اور یہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو سارے جو پی ٹی آئی کے وزیر تھے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یوں جناب کے نمبر لینا ہے ہم نے, اور جی بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور میاں صاحب بیمار ہیں, ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت کٹ گیا, اور ان کو باہر جانے دیں یار. اور بالکل جی, بلکہ ہمارے جو چوئی صاحبان ہیں انہوں نے تو کہا کہ یہ کلنک کا ٹیکہ ہی لگ جائے گا, تو یہ ٹیکہ نہ لگائیں کلنک کا اور آپ لے جائیں انہیں باہر. باہر وہ چلے گئے اور جو ماشاءاللہ دوڑے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے بجے سے پریشان کہ یار مجھے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے یہ پتہ نہیں کم ہو گیا زیادہ ہو گیا. اور یہ جیسے جہاز میں گئے اور پھر اس کے بعد آکسفورڈ اسٹریٹ پر جس طرح انہوں نے چہل قدمی کی ہے, اور وہ ایک عجیب سا لگتا ہے ڈرامہ کہ وہ جو حسین نواز ہیں زبردستی ابا جیدہ باؤ جی کا وہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ سہارے کے بغیر چل سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, میں کوئی ان کی بیماری پر نہیں ہنس رہا, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کہیں یہ لوگ, ویسے تو اب بھی اداکاری ہے کہ جو کہتے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ پاکستان کے حوالے سے, لیکن اگر کہیں واقعی کسی سٹیج پہ اداکار ہوتے تو یہ سارے جو اکیڈمی ایوارڈ ہیں نا یہ ادھر ادھر کہیں نہ جاتے, ان میں سے اکثر پاکستان میں آ جاتے ہیں اکیڈمی ایوارڈ جو ہیں. بہرحال اس وقت گیم یہ کھل کے سامنے آ گئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب بالکل لیجسلیشن اگر آپ نے کرنی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی, تو میرے ابا جی تو کنوکٹڈ بھی نہیں ہیں, ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کو باہر بھیجیں. اور وہاں سے نواز شریف صاحب کی جو ترجمان ہیں یعنی مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ تو بہت بیمار ہیں میاں نواز شریف صاحب, اور جو ان کو بیماری ہے اس کا جو علاج جو ٹیکنالوجی کرتی ہے وہ لندن میں نہیں ہے, وہ امریکہ میں ہے. یعنی انہوں نے جو امریکہ کا جو لندن کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے فیل کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ شریان 88% بند ہے جو ان کے دماغ کو خون پہنچاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ادھر برطانیہ میں, تو وہ تو امریکہ لے جانا پڑے گا. اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آنے کی تاریخ نہیں بتا سکتے. تو بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ جناب پنجاب گورنمنٹ کے پاس آئے گی اپیل, تو اگر ووٹ لینا ہے ہم سے تو ایک تو وہ اپیل ہو کے کرو, دوسرا میری جو سپتری ہے میری جو بھتیجی ہے اس کو باہر بھیجو. آج جسٹس باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے بھی عدالت کی جو بال ہے وہ پھینک دیا وفاقی حکومت کی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ریویو کمیٹی 7 دن میں بتائے کہ آپ انہیں باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں. تو اب لیجسلیشن اور وہ تمام باتیں جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ ووٹوں کی ضرورت ہے, ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ آ گیا کہ آئینی ترمیم ضروری ہے تو پھر تو بالکل ہی ان لوگوں سے بات کیے بغیر آگے کہانی نہیں چلے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسلم لیگ جو کوئی پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جہاز میں سی آف کرنے بھی جائے گا سلیوٹ مار کے کہ سر جی آپ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ابا جی کو صحت دے اور آپ ان کی تیمارداری کریں اور سب کچھ کریں. اور پھر جو ابھی ان کو اپنا ذاتی معالج بھی نہیں مل رہا تھا بلاول کے والد صاحب کو, اور ادھر ہی پیمز میں پڑے تھے, وہ بھی اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جائیں گے. رانا صاحب کیا پاکستان کی پالیٹکس ہے, کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں, کیا یہ پارلیمانی جمہوریت الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا آج تو میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یاد کر رہا تھا, بس یہی پالیٹکس ہے. لیکن ایک مماثلت ہے کہ میاں صاحبان نے سن 2000 میں بھی باقی جو جیلوں میں تھے ان سب کو بلا دیا تھا. ابھی خواجگان بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, رانا ثناء اللہ پڑا ہوا ہے, شاہد خاقان عباسی ابھی ہرنیا کا آپریشن کرا کے بیچارے ریکور نہیں ہوئے, مفتاح اسماعیل بھی رو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا بات ہے ان شیروں کی جو انہوں نے پوچھ کے دیکھا بھی ہو, مڑ کے دیکھا بھی ہو کہ ہمارے ان بچوں کا کیا حال ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں اور یہ ہماری فیملی آ جائے بس, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, باقی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو ابھی تک تبدیلی ادھر کوئی نہیں آئی, ویسے ہی ہیں جیسے 2000 میں تھے. رانا صاحب دیکھیں سمیع صاحب بات یہ ہے بھائی جان, یہ جو بات آپ نے بتائی نا ان کا طریقہ واردات یہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, خواجہ آصف صاحب جتنی مرضی بڑھ کے لگا لیں, جو مرضی کر لیں, یہ جب قانون سازی کا مرحلہ آئے گا, میں بھی آپ کو پوری ذمہ داری, میری بھی ایک بڑے ذمہ دار بندے سے نون لیگ کے سے بات ہوئی ہے, یہ مسلم لیگ نون جو ہے ووٹ دے گی. دوسری میری گزارش سنیں, آپ نے دیکھیں یہ متحدہ اپوزیشن کھیلتے ہیں نا ویسے اکٹھے ہو کر, لیکن آج جو آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا سنائی ہے یہ گفتگو بھائی جان, اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ مجرم ہے, اس کو تو باہر بھیج دیا آپ نے.
اور میرے ابا جی تو ابھی تک جب تک وہ کوئی جرم ثابت نہ ہو تو وہ انوسینٹ ہے، تو ان کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. یعنی صاف انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور زرداری کا کیس الگ الگ ہے، وہ سزا یافتہ مجرم ہے اور میرا والد جو ہے وہ تو ابھی ملزم ہے. تو سمیع صاحب ان کے اندر بھی نا کوئی ایسی دوستی، کوئی پنگیں جو ہے صرف ایک نفرت جو عمران خان کے خلاف ہے اس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ دونوں جو ہیں. اچھا میں اس کو عمران خان کے خلاف اب نفرت نہیں کہتا، جو یہ موجودہ ٹرن آیا نا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے، انہیں عمران خان سے کوئی نفرت نہیں ہے. عمران خان ان کے ساتھ ابھی چیزیں طے کر لے تو عمران خان ایکسیپٹیبل. ابھی آپ نے خواجہ آصف کی بات سنی، انہوں نے ابھی ہم نے وہ دکھایا نہیں، میں ان کی پوری تقریر آج سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بویا ہے یہ تحریک انصاف نے بویا ہے، اب یہ کاٹے انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں، ہمیں برا بھلا کہا ہے، اب ہم تو ان کی طرف نہیں آتے. اور احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. آج اگر جو پروسیکیوشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور یہ جو مقدمات ہیں یہ واپس لے لیے جائیں. ابھی میں آتا ہوں، آج نیب کے چیئرمین نے بھی بڑی زبردست تقریر کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی کی ہوائیں آ گئی ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی جو انڈائریکٹلی پرویز خٹک صاحب، اعظم خان صاحب، عاطف صاحب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے ریفرنس تیار ہیں، آپ بہت زیادہ خوش نہ ہوں. یہ ابھی تک اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ عدالتوں نے آپ کو سٹے دیا ہوا ہے، وگرنہ یہ جیسے ہی سٹے ویکیٹ ہوگا تو پھر یہ دنیا دیکھے گی کہ کیا ہونے والا ہے. تو ان کو بھی انہوں نے وہ بات بتا دی ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا، اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کا رویہ درست ہو جائے، ان کی گرفتاریاں ختم ہو جائے، فریال صاحبہ چھوٹ جائیں اور زرداری صاحب چھوٹ جائیں، ایک دو اور بندے، کیونکہ زرداری صاحب تھوڑا مختلف ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب انہیں بہت ایکسیپٹیبل ہوں گے، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان کو بھی قبول کر لیں گے. رولا پہلے دن سے ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ ہے، شہباز شریف صاحب کا اور پیپلز پارٹی والوں کا، کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی جفیاں شفیاں لگائیں اور کوئی چائے وائے پلائیں، کھانے وانے کھلائیں، اور پھر ہم ان سے کہیں کہ بھائی جان یہ کیسز ویسز جو ہے سارے ان کو ختم ریزن کریں. ہوا نا سمیع صاحب، ابھی آپ نے کہا نا کہ جو اپوزیشن ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومتی وزراء بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ترامیم ہونی ہے اس میں ہر صورت میں ان کا پورا خاندان جو اپوزیشن کا ہے وہ کرے گا، ووٹ کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا یہ نہ کریں. اب وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ترامیم ہونی ہے، چاہے وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں، اپوزیشن کرے ہی کرے گی. اب جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو اپوزیشن خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آگے سے یہ ریئیکٹ کرے گی نا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بات تو ہمیں بھی بہت سارے جو اندر لوگ ہیں مسلم لیگ کے، انہوں نے بتائی ہے کہ پاجی جس وقت وہ قانون سازی ہونے لگے گی نا تو بھائی ہم ووٹ دے دیں گے، اس پہ ہم کوئی نہیں. مجھے یہ کوئی اتنا زیادہ ان کو کوئی برا نہیں لگتا اگر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے. موقع تو دے رہے ہیں، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں سارے. میں معافی چاہتا ہوں، یہ ورڈ ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن انسان اپنے کاموں سے ہی اپنی عزت کماتا ہے اور اپنے کاموں سے ہی بدنامی اس کے حصے میں آتی ہے. ابھی تک یہ جو پچھلے کئی مہینوں کی جو پالیٹکس ہے، یہ سوائے اس کے کہ جو ان کے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سیاسی بنیادوں پر، اور یہی بات آج چیئرمین نیب نے کہی کہ جس کے بارے میں کرپشن کا سوال کرتے ہیں جا کے، جس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ آپ سیاسی دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو سارا تانا بانا یہ جو سارا چل رہا ہے نا، یہ ان کا اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ سامنے ہے. اور یہ جو ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں یا بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے چکمہ بھی دینے کی بات ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کو یہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باہر جائیں گی، اور یہ جو نون لیگ یہ جو انہوں نے جو سٹانس لیا ہے نا، یہ اس لیے لیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو اصولوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا، اور یہ جو گئی ہیں مریم صاحبہ یہ کسی پروسیس کے نتیجے میں گئی ہیں. ابھی یہاں پر پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے قانون، اس کی سپرٹ کو تو فالو نہیں کیا جاتا، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو اس کی لینگویج ہے رانا صاحب اس کے مطابق کام ہو جائے. دیکھیں نا، قانون جو بھی قانون نے اجازت دی کہ جی آپ باہر جا سکتے ہیں اگر آپ واقعی بیمار ہیں، اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے یہ باہر چلے گئے. بیمار تو یہ نہیں تھے. قانون کہتا ہے کہ جی بالکل اگر ڈاکٹر یہ لکھ دیں کہ بندہ بیمار ہے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ بیمار ہے. ڈاکٹروں نے لکھ دیا، بندہ بیمار نہیں تھا، شکوک تھے، ڈاکٹروں نے لکھ دیا، تو آپ نے
جو سارے قانونی تقاضے ہیں وہ تو سارے پورے کیے ہیں. دیکھیں لیکن اس میں اب خوبصورتی جو آ رہی ہے نا بیسیکلی یہ اتنے زیادہ بڑے بنارسی ٹھگ بن گئے ہیں سارے کہ یہ ٹھگی کرتے ہیں بالکل آئین اور قانون کے مطابق, اس کو پورا وہ لبادہ پہنا کے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ مریم نواز کس بنیاد پر جائیں گی سمی صاحب؟ کون سی مریم نواز کس بنیاد پر جائیں گی؟ انہوں نے اس لیے جانا ہے باہر کہ یہ ابا جی کی انہوں نے تیمارداری کرنی, اور وہ بیسیکلی اب وہ جو انقلاب تھا ووٹ کو عزت دو اور یہ نواز شریف کہیں نہیں جانے والا, وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی ریئلٹی بہت. مریم کے وکلا تو اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی الزام ہی ثابت نہیں ہوا ہے. ان پر نہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں بھائی, سزا وہ بھائی اپنے ابا جی کے ساتھ وہ ایونز فیلڈ میں کنوکٹڈ ہیں, وہ ان کی سزا معطل ہوئی ہوئی ہے, ان کی ضمانت ہوئی ہوئی ہے, وہ سزا یافتہ ہیں. ان کے اوپر انہوں نے دیکھیں نا کیلبری فونٹ کا انہوں نے نیب والوں نے اب پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں. وہ جو کیلبری فونٹ ہے وہ تو ایجاد ہی ان کی ہے مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے تو وہ کام کیا ہے جس میں نواز شریف صاحب تو چلے اقامے کی بنیاد پر گئے نا, لیکن یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں اگر ان کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن کر کے صحیح مقدمہ بن جائے تو یہ تو کئی سال جیل میں رہیں گی. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا ڈاکومنٹ پیش کیا جو جعلی ڈاکومنٹ ہے, جو فیک ہے, وہ فونٹ ہی نہیں ہے جو آپ نے بنایا. اب کتنی دفعہ اس پر بات کریں صاحب. دیکھیں بھائی جان بات یہ ہے, آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ مریم نواز باہر چلی جائے گی, اب یہ مریم نواز کا کیس اس طرح کا نہیں رہا جو نواز شریف صاحب جس طرح ڈرامے بازی کر رہے تھے. اب دیکھیں کل میری بات تو سنیں نا, کیس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا بھی کیا کیس؟ کل جو ہے نا 3 ہفتے پورے ہو جائیں گے میاں صاحب کو یہاں سے گئے ہوئے لندن, اور ابھی تک ان کا علاج شروع نہیں ہوا. وہ پتہ نہیں, دیکھیں آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ برطانیہ کے سارے ہسپتال جو ہیں وہ بھی جواب دے گئے یہ ایسا کوئی ایسا عجیب و غریب مرض ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ مریم نواز صاحبہ کے 7 دن پورے ہونے ہیں نا, جو وزارت داخلہ کی ریویو کمیٹی کو کہا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ فیصلہ کریں 7 دن میں, تو بھائی جان اس دن میاں صاحب کو گئے ہوئے 4 ہفتے پورے ہو جائیں گے. اور 4 ہفتے کے لیے عدالت عالیہ لاہور نے ان کو اجازت دی تھی کہ 4 ہفتے آپ کنوکٹڈ عورت کو آپ اس وجہ سے اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے سابق وزیر اعظم کی طرف سے الزامات ہیں وہ باہر ہے اور علاج کرا رہا ہے, کیا دے سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ نئی نئی مسائلیں اب زیادہ قائم نہیں ہونی. میں آپ کو بتاؤں یہ مریم نواز, دیکھیں نواز شریف کے حوالے سے اگر یہ وہاں جا کے اسپتال میں داخل ہو جاتے کوئی نہ کوئی ڈرامہ تو کر لیتے نا. یہ تو ڈٹائی سے چڑھا رہے ہیں اس قوم کو کہ لیں بھئی ہم نے مال لوٹا, ہم پھر رہے ہیں, کر لو جو کرنا. تو سمی صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کی میں آپ کو بتاؤں بیرون ملک روانگی جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہے. آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. آپ کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ایک عام پاکستانی کی طرح کے ہیں کہ جی کرپٹ آدمی کیوں جائے, باہر نہیں جانا چاہیے. یہ تو آپ ایک اصول ضابطے کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب گئے کہ نہیں؟ نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے نا, وہی تو آپ نے ابھی بتایا. ایک سیکنڈ, شہباز شریف صاحب بیمار تھے جی. شہباز شریف صاحب تو بھائی جان کی عادت ان کی بھی چیک اپس تھے نا, ان کی بھی بھائی کہاں چیک اپ سے پنیاں شنیاں کٹنیاں ہونگیاں بھائی جان انہوں نے. چلیں وہ آپ نے, اب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ کو بے وقوف ہیں؟ یہ جو سسٹم ہے نا, میری بات سنیں, میں کہتا ہوں this system is for rich and this system is by the rich. غریب آدمی عام پاکستانی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, چاہے کوئی اس کی جو مرضی تعبیر کر لے. دیکھیں میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی تقاضے پورے کر دیے جاتے ہیں. بھائی جان پھر تو دیکھیں نا ابھی کورٹ نے شاید یہ معاملہ وفاق کو اس لیے ریفر کیا کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید وہ جو گراؤنڈ ہے ان کو اندازہ تھا کہ میں کورٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی ایک وہ ہے, انہوں نے ریفر کر دیا نا, انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک پٹیشن گئی ہے کورٹ نے, انہوں نے کہا جی آپ پراپر فورم پر گئے. انہوں نے کہا جی وہ وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نہیں جانے دیں گے, ہم نے کیا کرنے جانا ہے. تو کورٹ نے کہا اچھا, ریویو کمیٹی کو کہا کہ آپ یہ ان کی پٹیشن لیں اور 7 دنوں میں فیصلہ کریں, اور اس کے بعد پھر کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے گی کہ اگر ان کی جو گریونسز ہیں وہ اگر ایڈریس کر دی ہیں گورنمنٹ نے, ریویو کمیٹی نے, تو ٹھیک, وگرنہ وہ اس کے بعد پھر قانون کے مطابق اس کو فیصلہ کر دیں گے. لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں, اب خوبصورتی کیا آئی ہے؟ خوبصورتی یہ آئی ہے, یہ جو ذہین وکیل ہیں کروڑوں روپے جو فیس لیتے ہیں, یہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں, فائل پوری ہے بھائی, ایک کاغذ. میری بات سن لیں, پوری نہیں ہے. نہیں میری بات سن لیں, پھر میں آپ پورا سارا ٹائم آپ کا جو مرضی بولیے. فائل پوری کر کے تو یہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے عدالت نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دینا, تو جو چیز جو کاغذ چاہیے ہوتا ہے وہ اس فائل میں لگا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد بس ہٹن کٹن, کوئی بیماری ہے ہی نہیں,
لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ دم نکلا کہ نکلا، اب نکلا کہ کل نکلا. یہ جو ڈرامہ تھا نا، یہ جو ڈرامہ تھا دم نکلا کہ نکلا، یہی میں آپ کو بتاؤں. مریم نواز صاحبہ اب جو بھی نیب والے جو ہیں وہ بھی تو وہاں جائیں گے نا، وہ بھی اپنا موقف بیان کریں گے. بیماری کی اتنی شدت تھی کہ ہفتے کو عدالت لگی. دیکھیں ایک پرسیپشن کریٹ ہوا نا ڈاکٹر کے انٹرویو سے. دیکھیں بھائی جان بات یہ ہے، وہ میری بات سنیں، وہ عدالت عالیہ اور عظمیٰ کا اختیار ہے. جب میں خدا نخواستہ یہ کہہ نہیں رہا، حوالے سے نہیں، میری دیکھیں میں گزارش تو سن تو لینا، میری بھی بات کمپلیٹ کر لینے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود یہ کابینہ میں کہا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں. تو جب ملک کا وزیر اعظم کنونس ہو گیا تو میں یہی اس لیے میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں. آپ عدالت نواز شریف کو باہر، میری بات سنیں بھائی جان، نواز شریف کو باہر عدالت نے نہیں بھیجا، نواز شریف کو باہر اس حکومت نے بھیجا ہے اور ان کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی بات چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہی تھی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ خود جب عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بیمار ہے، میں نے ڈبل چیک کرا لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا. تو اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مریم نواز کا کیس ہے یہ حکومت کے پاس اب آئے گا تو حکومت نواز شریف جیسا فیصلہ تو نہیں اس کیس میں کر سکتی، کیونکہ ایک دفعہ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب وہ دوسری بھائی جان جو ہوا ان کو، اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ عدالت نے بھیجا ہے ان کو، عدالت نے نہیں بھیجا. بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے، عدالت نے صرف وہ جو چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ وہ تھوڑے جو طریقہ کار ہے اس پہ بات کی، اجازت حکومت دے چکی تھی ان کو باہر جانے کی. میں کچھ اور ہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدالت نے، حکومت نے تو کہا تھا کہ اتنے کروڑ روپے کا اتنے بانڈ رکھ کے جائیں آپ، اور اربوں روپے مانگے تھے، کروڑوں روپے مانگے تھے اس سے بانڈ. تو عدالت نے کہا نہیں ضرورت اس کی. اگر وہ دیکھیں انہوں نے کہا ہم بانڈ نہیں دیتے، اگر وہ بانڈ نہ دیتے تو عدالت اگر یہ بانڈ ختم نہ کرتی تو وہ جاتے باہر. ٹھیک ہے سمجھ سے پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی تو جزیات تو عدالت نے طے کی نا، اجازت سرکار نے دی تھی، لیکن اگر وہ جو اربوں روپے کا بانڈ تھا، انڈیمنٹی بانڈ میں بھی کوئی رولا نہیں تھا. ہاں وہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، انڈرٹیکنگ سی وہ بھی ایک انڈرٹیکنگ کی دوسری شکل ہوتی ہے. ہاں بالکل یہی ہے. اچھا اب پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سمی صاحب سے میرا ایک سوال ہوگا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، لیکن شہباز شریف صاحب جہاں تک میرا خیال ہے وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، ان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو اگر کیسز چل رہے ہیں تو بھی کاروائی ہو رہی ہے، جب بلانا ہوگا ان کو بلا لیا جائے گا. خیر جی پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمی صاحب، مریم نواز کا باہر جانا ڈسکس. جی مریم نواز صاحبہ کا باہر جانا ڈسکس ہو رہا تھا، اور یہ ان کا باہر جانا اب بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جو لیجسلیشن کرنی ہے حکومت نے، امپورٹنٹ لیجسلیشن، نون لیگ نے ابھی جو کہا ہے کہ جی ہم تو کسی قانون سازی میں شریک نہیں ہیں، ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ چارٹر پلین کرا کے دو اور بھیجو. بہرحال یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. ذرا تھوڑا اب یہ تو چلے آنے والے 2-4 دنوں میں انفولڈ ہوگا، 5 دنوں میں، لیکن پھر سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہاتھ جوڑ کر اس میں دیں گے، ووٹ دیں گے، کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر ایک بات میں بتاؤں آپ کو، نون لیگ کے لیے یہ ایک موقع ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک یہ موقع ہے کہ جو پاکستان کے سلامتی کے معاملات ہیں، جن ایشوز کا تعلق پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے ہے، اگر اس پر یہ پولیٹکس نہیں کریں گے تو نیک نامی بنائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہیں، اور ان کی اسٹرینڈ ریلیشن شپ کی جو وجہ ہے وہ ذاتی نہیں ہے، یہ ان اداروں کو تسلیم نہیں کرتے، ان اداروں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو اگر اس موقع پر یہ رسپانسبلٹی کمیونٹی کا مظاہرہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ دیئر کریڈیبلٹی، ان کو ریلیونٹ بنائے گی. اور دنیا میں کوئی بھی پولیٹکس نہیں کرتا. امریکہ میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہوتی ہے تو سب بائی پارٹیزن کرتے ہیں. کشمیر میں بھی آپ دیکھ لیں ہیو اینڈ کرائی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھارت جو ہے وہ اپنے اس تسلط کو جاری رکھنے کے لیے جو بھی وہاں پہ ظلم کر رہا ہے وہ دے گیٹ اوے ود دیٹ، کیونکہ ان کی جماعتیں اپنے نیشنل جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان پہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے، اگر اس کے قانون میں کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی ڈیٹیل ججمنٹ میں اگر کوئی آئینی ترمیم کا بھی ذکر کرتی ہے تو یہ فرض بنتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کہ اس ایشو پر پولیٹکس مت کھیلیں. اور یہ ان کے لیے ایک یونیک موقع ہے
دیکھیں نا ہر جو ایک ایشو ہوتا ہے یا کوئی کرائسس ہوتا ہے اس میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو دس از اے سلور لائننگ ان ہول دس سینیریو کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو پر آ کر کھلے دل سے ایک پاکستان کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گی تو پاکستان کو پاکستانیوں کو ان پر فخر ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ان کے اسٹرینڈ ہیں وہ بھی ریلیشن شپ جو ہیں وہ بھی نارملائزیشن کی طرف جائیں گے. آئی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل, اور جو خواجہ آصف صاحب یا جو بہت سارے اب لیڈران ہیں یہاں پر, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے, اس کو ریلیونٹ بھی بننا چاہیے. وہ جو ووٹ کو عزت دو کے نام پر پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو برا بھلا کہا گیا, اس میں بہت سارے جو نون لیگ کے قائدین ہیں وہ ان کو رنجش ہے, وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے. اب یہ موقع ہے کہ وہ دے نیڈ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر ود دیئر لیڈرز اینڈ ٹیل دیم کہ ہمیں وہ ایسی پالیٹکس نہیں کرنی جو پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنائے اور دشمن کو موقع ملے کہ وہ ریڈیکیول کر سکے. بہرحال یہ سلسلہ آگے جیسے جیسے انفولڈ ہوگا اس پر ہم بات کرتے رہیں گے, لیکن آج چیئرمین نیب نے جو چناوتی دی ہے پرویز خٹک صاحب کو اور وزیر اعلیٰ کے اور جناب اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ویسے ہاٹ واٹرز میں ہیں اور بہت خبریں آ رہی ہیں, میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن صرف ایک بس ریفرنس کے لیے کہ اگلے چند دن بہت اہم ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ریفرنس کہا ہے آج چیئرمین نیب نے کہ جناب وہ تو کورٹ کے احکامات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, وہ آ جائیں گے اور تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور کوئی نہیں بچے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا چیئرمین نیب نے آج بالکل جو گفتگو کی ہے, ایک جو اہم بات انہوں نے وفاقی حکومت سے کی ہے, وزیروں کو یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ جو پیشگی جو آپ وہ خوشخبریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ آپ نہ دیا کریں, یہ پیشین گوئیاں آپ مت کریں اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر آپ بات کریں. اور جو ملزمان ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ آپ بڑی بڑی پریس کانفرنسز نہ کریں, آپ ایویڈنس لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ کی انوسینس کا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ بالکل بری ہو جائیں گے. نیب کسی طرح سے بھی کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. رانا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی کی ہوائیں چل نکلی ہیں اور آپ دیکھیں گے بہت جلد, اور یہ جو باتیں کہی ہیں یہ تو بڑے اہم لوگوں کے نام ہیں اس میں. بالکل سمیع صاحب, آج چیئرمین نیب نے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست گفتگو کی ہے, اور آپ دیکھیں ہو کیا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی وہاں باہر جو برطانیہ میں جائیدادیں خریدی ہیں ان پاکستانیوں نے, وہ انگریز بھی نہیں خرید سکتے, اتنی مہنگی جائیدادیں خریدی ہیں. تو سمیع صاحب یہ قوم کے لوٹے ہوئے مال سے پھر مہنگی جائیدادیں خریدیں گے نا, کسی کا اپنا مال ہو تو نہیں خرید سکتا, انگریزوں کا تو اپنا ہے اس لیے وہ نہیں خرید سکتے. تو آج چیئرمین نیب نے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ بھئی نہ میں کسی سے ڈرنے والا ہوں, نہ جھکنے والا ہوں, نہ میرے لیے حکومت کی کوئی پرواہ ہے نہ اپوزیشن کی. لیکن انہوں نے جو بات آپ نے کہی, یہ وزراء صاحبان بعض اوقات نہ ایسے ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسی پیش گوئیاں شروع کر دیتے ہیں جو نیب کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں. تو بالکل چیئرمین نیب نے ان سے صحیح کہا ہے کہ بھائی اپنا زبان پہ کنٹرول رکھو. دوسری سمیع صاحب گزارش جو ہے, آپ دیکھیں ہو کیا رہا اس ملک میں آج بڑی زبردست, کہ جو بندہ پکڑا جاتا ہے چوری ڈاکہ زنی ملک کے ساتھ قومی خزانہ لوٹنے کے الزام میں, وہ جیل میں جا کے بیمار کیوں ہو جاتا. اب فہد حسن فواد صاحب نے بھی کہا کہ میرا جیل میں علاج نہیں ہو سکتا. تو بھائی جان یہ دیکھیں ان کو کیا بیماری, انہوں نے آج درخواست دی ہے کہ جی میرا جیل میں علاج نہیں, میں بیمار ہوں, میرا یہاں پہ علاج نہیں ہو رہا. صدر پاکستان نے نا جو نیب کے چیئرمین نے ان کو ایک تھوڑا سا مشورہ دیا تھا یہی والی ٹاپک کے اوپر. انہوں نے جو اخباروں میں آپ خبریں پڑھ کے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں نا, وہ مت دیا کریں, اس کو اوائڈ کریں اور اپنے کام پہ غور کریں. تو تھوڑا اس بارے میں میں چاہوں گی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. نیب کے چیئرمین کو چاہیے کہ ایک ہسپتال بنا دیں. عارف الوی صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں وفاق کو, تاکہ یہ جتنے بھی مال لوٹنے والے قوم کا ہیں ان کو جو بیماریاں لگے ان کا علاج وہاں پہ ہو. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک نیب کا ہسپتال بھی ہونا چاہیے. حوالات نیب کی ہے, نیب ایک اپنا ہسپتال بنا چلیں. بی آر ٹی ابھی تو ہے نا برطانیہ کے ہسپتال علینا جواب دے گئے ان لوگوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں نا وہ کون سی بیماری ہے جس کا برطانیہ میں بھی علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی ذرا مجھے یہ بتائیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی سے بھی بڑا شہر ہے سندھ میں اور بڑا زبردست ماڈرن شہر. کون سا؟ وہ کہتے ہیں تل کا ڈوکری, کہتے ہیں اس میں کراچی سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا 2016 میں. 2016 اور 17 میں جتنا پوری کراچی کو یعنی یہ تو 100 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ ندیم بھٹو صاحب سب کھا پی گئے, ادھر ڈال دیے فیک اکاؤنٹس میں.
भाई जान यही तो आज नैब ने यही ये जाली बैंक अकाउंट का जो है ना, ये जो है ना, ये दुम इतनी लंबी है कि ये कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आपने जो बात अभी कही है समी साहब, ये देखें लेकिन कितना बड़ा है तो आपने को थोड़ा सा टोटल 5 लाख की आबादी है उसकी। वहां पे कहते हैं जितना पैसा दिया है ना डेवलपमेंट के लिए, अगर हर बंदे को वो 5 लाख के 5 लाख बंदों को करोड़ करोड़ रुपया भी दे दिया जाए, 2-2 करोड़ भी, तो हर कोई करोड़पति हो जाए। ठीक है, लेकिन बात ये है कि राणा साहब फ्रांस में छोटे छोटे शहर हैं जैसे कांस है और भी बहुत सारे, वो 2-2, 4-4, 5-5 लाख की आबादी है, लेकिन उन पे वाकई डेवलपमेंट में इतना खर्चा आता है। तो ये जो डोगरी है, तालका डोगरी, ये है लाड़काना के नजदीक, लाड़काना का हिस्सा है। वहां से यही बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब है ना वहाँ के। अच्छा, इतना काम किया कि वहाँ पे इलेक्शन हार गए। भाईजान बात ये है कि ये डोगरी जो है ना, वहाँ पे कुत्ता काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है। इतना पैसा लगाने के बावजूद वहां पे कोई अस्पताल नहीं है। इन लोगों को शर्म हया नाम की कोई चीज आती है समी साहब? फिर हम कहते क्या कहें इनको। ये जो डोकरी से माल इन्होंने डोकरी के 5 लाख लोगों के नाम पे अरबों खरबों रुपया जो था वो ये खा गए और बैरून मुल्क मुंतकिल किया नदीम भुट्टो के जरिए, जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए। उसके बाद वो कहते हैं अब्बा जी जब तक जुर्म साबित नहीं हो इनोसेंट है उन्हें तो बाहर आना चाहिए ना। अच्छा, वो मैं तो इधर एक जो पीपल्स पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक ढोकी साहब होते थे, वो उधर ही से डोकरी से ही होंगे फिर। नजीर ढोकी साहब आपको याद है? वो ढोकी थे, ये डोकरी है। ये ढोकरी है, लेकिन ढोकरी कोई आपस में मिलते जुलते हैं थोड़े। लेकिन भाईजान देखिए मैं आपको बताऊं, इसको मजाक अपनी जगह रहा समीर साहब, ये बड़ा नहीं, ये मजाक हम तो नहीं कर रहे, ये जिन्होंने उसको पैसे दिए उन्होंने किया मजाक। 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है आपका कराची, कितना बड़ा है। और 2016-17 में कराची की डेवलपमेंट से ज्यादा डोकरी को दिए गए पैसे, डोकरी की डेवलपमेंट पे लगा। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई ये पैसा कहां लगा, तो कहते हैं सियासत हो रही है, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, का निशाना नहीं, बना वो पता क्या कहते, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। मेरे ध्यान में यही आ रहा था, भुट्टो जिंदा है समीर साहब, और आप भुट्टो को मार नहीं सकते। भुट्टो साहब अगर जिंदा हो जाए ना तो भुट्टो साहब इनको खुद कोड़े मारे, पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को उल्टा लटका के लाड़काना में खुद कोड़े मार रहे हो भुट्टो साहब। सबसे पहले तो वो कहें कि मुझे ये जरा बताओ ना, ये विल कैसे बनाई है हाँ, जिस पर सारा कब्जा हुआ है पार्टी। ये वाजिद ज़िया साहब को इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विल थी ना समीर साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये नेकी का काम करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए और दयानतदार अफसरों पर मुश्तमिल कुछ JIT बनाई जाए ताकि कौम को हकायक का पता चले कि वो है क्या था। लेकिन एक बात जो अलीना ने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब घुमा जाते हैं, मुझे अंदाजा है। कि सदर पाकिस्तान ने ये कहा नैब चेयरमैन से कि आप भी जरा बयान कम दिया करें। सदर पाकिस्तान जो है ना उनको भी चाहिए कि वो गुफ्तगू कम करें, उनका काम है वो वहाँ। वो भी आज मेरी बात सुने ना, चेयरमैन तो नैब के हवाले से अभी वो आज वो एंटी करप्शन का आज वज़ीर आज़म साहब गए हैं, एप्लीकेशन उसका इफ्तिताह किया। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस जो है वो शेयर की जा रही है उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और वो जो परफॉर्मेंस है वो नैब की परफॉर्मेंस से कई गुना ज्यादा है सर। अब आप मुझे इसका सवाल का जवाब दे दें सर। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस जो शेयर की जा रही है वो नैब से कई गुना ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। एंटी करप्शन में भी अच्छे, एंटी करप्शन में भी पंजाब में बिलाशुबा अच्छे लोग हैं इस वक्त, वो भी मेहनत से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं कि जिसका दिल करे वो चेयरमैन नैब के खिलाफ जो मर्जी बकबक करता फिरे और उसको आप कहें कि जी वो बात भी ना करे। मालम जब्बा आज से 1 साल पहले जिस पॉइंट पर था ना, आज भी मालम जब्बा का उन्होंने जवाब दे दिया और आज भी दिसंबर का महीना बदल गया। मालम जब्बा का जवाब उन्होंने दे दिया, उस पे हम तबसरा नहीं कर सकते, वो मामला अदालत उज़्मा में है। अदालत उज़्मा उसके बारे में करेगी कि कब खारिज होता है, क्या होता, वो हम नहीं उसमें पढ़ते। लेकिन लोगों ने जोक बनाए हुए हैं कि अब BRT के बाद एक बिल्कुल खौफ की फ़ज़ा आ गई है KPK में, क्योंकि KPK हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अब हम मोटरवे बनाने लगे। अच्छा सर, वैसे हमारी जो पहली स्टोरी थी उसमें मेरा एक सवाल था, वो ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज पार्लियामेंट में आके लाल मफलर, वही नवाज शरीफ वाला शायद वो मफलर उन्होंने पहना हुआ था, वो बात कर दी। लेकिन एहसन इकबाल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ों में ताउन करेंगे। अभी भी अगर आप गौर करें तो 2 हमें सोर्स जो है ना वो नजर आ रही है, वहाँ पे मुझे लगता है बहस चल रही है किसी न किसी चीज़ को। बहस चलेगी और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेनेटी विल प्रिवेल। और ये जो COAS की जो अपॉइंटमेंट है, इस पर पीपल्स पार्टी, इस पर नून लीग और इस पर मौलाना फजलुर रहमान वो एक ऐसा रोल प्ले करेंगे कि जिससे उनकी जो दूरी है एस्टेब्लिशमेंट से वो हालात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि देखिए
باقی پالیٹکس آپ تحریک انصاف کے ساتھ جتنی مرضی کریں, ان کی گورننس پر آپ کرٹیسزم کریں, وہ ایک دوسرے پر جو مرضی بات کریں, لیکن جو انتہائی سینسٹیو ایشو ہے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, ان کی سربراہی کے حوالے سے, اس پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. میں کسی کو پسند آئے بات یا نہ پسند آئے بات, لیکن میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایشو ہیں, ان ایشو پر ہم پالیٹکس نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک بات جس کا مجھے بھی دکھ ہے, میں بہت پاکستانیوں سے میری بات ہوئی ہے, آرمی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, کہ جب یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا نا عدالت عظمیٰ میں, تو آرمی چیف کو نہیں بلانا چاہیے تھا. بالکل بالکل بالکل. میں دیکھیں ایک عدالت جو کر سکتی ہے قانون کے مطابق ہے, لیکن میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی یہ غیر قانونی طور پر کیا, لیکن میری فوج کے سربراہ کو وہاں پر بلانا, یہ کہنا کہ آپ آئیں, آپ ایک پارٹی ہیں, وہ پارٹی نہیں ہے بھائی. ان کا کیا کام, وہ تو پروفیشنل سولجر ہیں, وہ تو پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر موجود ہیں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کی سروسز کنٹینیو کرنی ہے, تو یہ گورنمنٹ نپٹائے معاملہ. دیکھیں سپاہ سالار کو میں اس بات پہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں, یہ جذبات ہیں قوم کے ہوتے ہیں. میری گزارش سنیں بھائی جان, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پر جو سیاست کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے نہیں, وہ کسی اور کا کھیل کھیلنا چاہتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان سے میرا دکھ یہی ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ پالیٹکس کی ہے. انہوں نے کئی دفعہ جب فاٹا کے لوگوں کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, فاٹا کے لوگوں کو آزاد کریں. یہ تکلیف دینے والی بات ہے. مولانا صاحب خدا کے لیے, یہ جو ہمارے کئی دفعہ میں بٹر ہو کے ان کے بارے میں بڑی سخت بات کرتا ہوں, میں آنیسٹلی میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب کشمیریوں کی چیخیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں, وہ امیجز سامنے آتے ہیں اور ان کی پالیٹکس سامنے آتی ہے, تو ہم انسان ہیں. مولانا صاحب کیا بات کریں, چیئرمین کے طور پہ کیا کیا, خاک کیا سمیع صاحب. یہ دیکھیں ابھی ایک الیکشن کمیشن کا جو مسئلہ ہے نا بھائی جان, یہ بھی صرف نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بیک ڈور بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, نام دے دیے گئے ہیں, اس میں بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے. خیر جی آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.